बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के मकासद क्या हैं? क्या पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी करवा सकता है? क्या अमरीका की इजाज़त के बगैर पाकिस्तान ईरान से तेल और गैस खरीद सकता है? अमरीका पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है? आज के वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए हैं और उनके दौरे का आगाज लाहौर शहर से हो रहा है और जो पहला जस्चर ईरानी सदर ने दिया है वो मज़ार इकबाल पर हाजिरी से है। अल्लामा इकबाल ईरान के लिए, फारसी ज़बान के लिए एक बहुत बड़े एक रूहानी पेशवा के तौर पर उनको देखा जाता है ईरान में बड़े एहतराम के साथ। ईरानी सदर के दौरे का मकसद क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, मगर इस सवाल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस दौरे की टाइमिंग है। एक ऐसे वक्त पर जब ईरान से तिजारत की पादाश में इंडियन कंपनियों पर पाबंदियां लग रही हैं, ईरान को कॉर्नर किया जा रहा है, ईरान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, पाकिस्तान को माशी मरात अमेरिका की जानिब से दी जा रही है, एक नई इकोनॉमिक पार्टनरशिप का आगाज हो रहा है, उस वक्त ईरानी सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। अब ईरानी सदर के दौरे के मकासद क्या हैं? ये एक बहुत बड़ा वाइडर क्वेश्चन है। ईरान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, इस्लामी मुल्क है। ईरान के साथ पाकिस्तान की एक तवील सरहद अटैच है और ये सरहद बलूचिस्तान के जरिए अटैच है। इस वक्त अमेरिका के लिए पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट जगह बलूचिस्तान है और बलूचिस्तान में मादनियात को दरियाफ्त करने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान शराकत दारी के नए फार्मूले तय हो रहे हैं। इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान से अमेरिका ऑयल निकालेगा, तेल निकालेगा और तेल की दरियाफ्त के लिए कोशिश को शुरू करेगा। तो लोग ये क्लेम कर रहे हैं, माहिरीन ये क्लेम कर रहे हैं कि जो अनटैप पोटेंशियल है पाकिस्तान का मिनरल्स के हवाले से, माइंस के हवाले से और ऑयल की प्रोडक्शन के हवाले से, वो आइडियल है बलूचिस्तान। और ये बलूचिस्तान ईरान की सरहद के साथ अटैच है। कहा यह जा रहा है कि बेसिकली अमेरिका एक मर्तबा फिर इस खित्ते में कदम रख रहा है और ये कदम वो अब अफगानिस्तान में नहीं रखेगा, किसी और मुल्क में नहीं रख रहा, पाकिस्तान में रख रहा है और पाकिस्तान को एक लॉन्चिंग पैड के तौर पर ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। ईरान और पाकिस्तान में एक चीज मुश्तरक है, दोनों मुल्क फातेह कंसिडर किए जा रहे हैं पूरी दुनिया में। पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी और ईरान ने इसराइल को शिकस्त दी। इंडिया के पीछे इसराइल खड़ा था और पाकिस्तान के पीछे ईरान की एक मॉरल सपोर्ट थी। यानी एक तरफ अगर सफबंदी की जाए तो पाकिस्तान और ईरान, उन्हें जहरियत का सामना था मुश्तरका दुश्मन की तरफ से, और दूसरी तरफ जो दुश्मन है वो भी एक पेज पर इकट्ठा हो चुका है। मगर इस पूरी सफबंदी के दौरान पाकिस्तान ने इखलाकी तौर पर, सफारती तौर पर ईरान की हिमायत की है। अब जब पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है, तो उसी वक्त हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से मोस्ट वांटेड पर्सन्स की लिस्ट में पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर का नाम भी डाला गया है और इसका मतलब ये, और हेड मनी मुकर्रर की गई और इल्जाम ये है कि CIA के एक साबिक एजेंट को ये जो ईरानी सफीर पाकिस्तान में मौजूद है, इन्होंने अगवा किया, अगवा के बाद कत्ल किया और कत्ल का इल्जाम ईरानी सफीर पर लग गया है। तो पाकिस्तान में ईरानी सफीर भी अमेरिका के लिए बड़ा मोस्ट वांटेड है। अब पाकिस्तान को प्रॉब्लम क्या है? अमेरिका हर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जो ईरान से तिजारत कर रहा है,
روس سے تجارت کر رہا ہے یا ان دونوں ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کر رہا ہے، ان پہ معاشی پابندیاں لگ رہی ہیں۔ مگر پاکستان ایک ایسا واحد ملک ہے جس کے چین کے ساتھ تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ تعلقات ہیں، روس کے ساتھ تعلقات ہیں، مگر پاکستان کے اوپر ابھی وہ پریشر نہیں پڑا جس پریشر کی ایکسپیکٹیشنز، جیسے انڈیا کے اوپر پریشر پڑا ہے، انڈیا کے اوپر ٹیرف میں اضافہ کیا گیا۔ آلدو کہ کل تک ہم جشن منا رہے تھے پاکستان کے اندر کہ یار ہمیں امریکہ نے بہت زیادہ رعایت دے دی ہے، مگر آج جو خبریں آئی ہیں ان میں پتہ یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کو وہ ریلیف نہیں ملا جو پاکستان ریلیف ایکسپیکٹ کر رہا تھا امریکہ سے۔ پاکستان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان کو جو ٹیرف کی اماؤنٹ ہے وہ 15% ہوگی، مگر یہ 19% ہوئی، اور اس کی وجہ وہ شرائط ہیں جو ابھی تک پاکستان نے تسلیم نہیں کی۔ یہ پاکستان کے اخبارات کا کلیم ہے، اور ان شرائط کا براہ راست تعلق چین کے ساتھ ہے۔ بٹ جہاں پر ایران دشمن کے طور پر ٹریٹ ہو رہا ہے، وہیں ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان کو ایک ثالث کے رول کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے، اور یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان ایک برج کا کام کر سکتا ہے، اور وہ دونوں کو ٹیبل ٹاک پر بٹھا سکتا ہے۔ آلدو کہ ایران تو ٹیبل ٹاک کے لیے تیار تھا، کوششیں کر رہا تھا، ایران کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر امریکہ کو بہت سٹرونگ ریزرویشن ہے، امریکہ نے آپریشنز بھی کنڈکٹ کیے، امریکہ نے دعویٰ بھی کیا کہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کو انہوں نے ختم کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے، مگر اس کے باوجود اسرائیل میں خوف ہے ایران کو لے کر، امریکہ میں خوف ہے ایران کے نیوکلیر پروگرام کو لے کر، اور جو امریکی آپریشن ہے اس کو سی این این سمیت دنیا کے جو بڑے ملک ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ایران کی جو جوہری صلاحیت ہے وہ برقرار ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ پاکستان کی ایک خاموش حمایت ایران کے نیوکلیر پروگرام کو دستیاب ہے، اور پاکستان سپورٹ کرتا ہے ایران کے نیوکلیر پروگرام کو، تو پاکستان کی اس سپورٹ کو واپس لینا کھینچنا بھی امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہو سکتا ہے۔ بٹ کیا پاکستان ثالثی کروا سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور ثالثی کروانے کے لیے جو ماحول درکار ہے کیا وہ ماحول دستیاب ہے؟ کیونکہ ڈائیلاگ کو تو خود امریکہ نے ختم کیا، پروسیس کے ذریعے امریکہ نے تو عمان کی قیادت کے اندر جو مذاکرات تھے ان کو سبوتاج کر دیا تھا باقاعدہ طور پہ امریکہ نے۔ مگر ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، وہ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت کا معاملہ ہے۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع وہ ڈپینڈ کرتے ہیں ایران پر، وہاں پہ اشیاء خرد و نوش سے لے کر کاروبار زندگی کا ہر شعبہ وہ ڈپینڈنٹ ہے ایران کے اوپر، اور پاکستان کی اکانومی کا ایک بڑا لنک وہ ایران کے ساتھ ہے۔ پاکستان میں غیر اعلانیہ طور پر ایرانی پیٹرول کی سمگلنگ ہوتی ہے، ایرانی مصنوعات کی سمگلنگ ہوتی ہے، اور یہ بارڈر کے ذریعے ہوتی ہے، اور اس سمگلنگ میں پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں ان پر بھی بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے کہ وہ بھی انوالو ہیں اس پورے فیکٹر کے اندر۔ اب کیا یہ جو غیر قانونی یا غیر اعلانیہ کاروبار ہے پاکستان یہ کنٹینیو کر سکتا ہے؟ سب سے بڑا پروجیکٹ جو اس وقت پاکستان کے لیے درد سر بنا ہوا ہے، ایک طرف ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جناب امریکہ آئے گا اور پاکستان سے تیل کو دریافت کرے گا، دوسری جانب پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایران سے سستا تیل نہیں خرید سکتا آفیشلی۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ وہ پچھلے 10 سال سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے امریکی خوف کی وجہ سے۔ ہماری حکومتوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم امریکی پابندیوں کا مقابلہ کر لیں، تو ایران گیس پائپ لائن پروجیکٹ ہو، ایرانین پیٹرولیم مصنوعات ہوں، ہم وہ چیزیں آفیشلی یوٹیلائز نہیں کر سکتے۔ پیٹرول تو پاکستان میں آ رہا ہے
غیر قانونی طریقے سے آ رہا ہے، کسٹم کے بغیر آ رہا ہے، وہ ایک علیحدہ فیکٹر ہے، لیکن جو گیس پائپ لائن پروجیکٹ ہے یہ گیم چینجر منصوبہ ہے، لیکن یہ ہم نہیں کر سکتے۔ پھر پاکستان کی ایران کے حوالے سے بھی کچھ ریزرویشن ہے، آلدو کہ وہ ہمسایہ ہے، مسلمان ملک ہے، مگر کچھ عرصہ قبل پاکستان کے اندر اچانک کچھ سٹرائکس کی تھی ایران نے، اور پھر پاکستان نے جوابی سٹرائکس ایران کے اندر جا کر کی، تو تعلقات کچھ خراب بھی ہوئے، لیکن اس پورے ایک فیکٹر کے دوران پھر تعلقات کو نارملائز کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ پاکستان کے اندر ایک بڑا اسکول آف تھاٹ وہ ایرانی ریلیجیس سیکٹ کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے، یہ بھی ایک دونوں ملکوں کے درمیان ایک بہت بڑا لنک اور کنیکٹیوٹی ہے۔ اب اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا پاکستان، ایک تو نیوکلیر پروگرام کی بحث ہے کہ کیا وہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان صلح کروا دے گا، دوسری بحث تجارت کی ہے کہ کیا ہم اپنے ان پروجیکٹس کو امریکہ کو ناراض کرنا افورڈ کر سکتے ہیں اور ٹریڈ کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور جو تیسرا اور آخری بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ایران کی سالمیت کو تھریٹ ہے، اور وہ جو سالمیت کو تھریٹ ہے اس کے لیے ہمیشہ سے یہ بحث ہوتی ہے کہ جس طریقے سے پاکستانی سرزمین افغانستان کے خلاف، طالبان کے خلاف امریکہ نے ماضی میں استعمال کی تھی، کیا اس مرتبہ بھی پاکستان امریکی ڈالرز کی خاطر اپنی سرزمین کو ایران کے خلاف استعمال ہونے کے لیے دے سکتا ہے؟ یہ بڑا ایک سوال ہے، کیونکہ ہمارا ماضی کو اتنا اچھا ہے نہیں اپنے ہمسایوں کے حوالے سے۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب بلوچستان کے اندر تجارت کے بہانے امریکہ آئے گا تو امریکہ کو بھی یہ پتا ہے کہ بلوچستان کے اندر ایک سیکیورٹی چیلنج ایگزسٹ کرتا ہے، اور امریکہ اپنے لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے خود بندوبست کرے گا، اور جب وہ بندوبست کرے گا تو یہ سننے میں آ رہی ہیں باتیں، ابھی ایک قیاس آرائیاں ہیں کہ جب امریکی انجینئرز یا امریکی کمپنیاں بلوچستان میں آپریٹ کریں گی تو ان کی سیکیورٹی کا بندوبست بھی امریکنز خود کریں گے، اور جب امریکی خود کریں گے تو انڈائریکٹلی امریکی فوجیں بلوچستان کے اندر موجود ہوں گی، اور جب وہ موجود ہوں گی تو پھر ایک غیر اعلانیہ ایک مکمکا ہوگا۔ یہ قیاس آرائیاں ہیں، انہیں افواہیں بھی کہہ سکتے ہیں، ایک بالکل بوگس اور ایک فضول بات آپ کہہ سکتے ہیں، مگر لوگ یہ انالوجی پیش کر رہے ہیں کہ تجارت تو ایک بہانہ ہے، نشانہ ایران ہے، ایران کو ٹارگٹ کرنا ہے، ریسورسز اپنی جگہ پہ وہ امپورٹنٹ ہے، لیکن ایران کو ٹارگٹ کرنا ہے تو وہ امریکی فوجیں ایران کے خلاف استعمال ہوں گی اور پاکستان کی سرزمین کو یوٹیلائز کیا جائے گا۔ اور آلریڈی ایران کے اندر ایک بہت بڑا جاسوسی کا نیٹ ورک موجود ہے امریکنز کا، اور یہ جو افغان بڑی تعداد میں ابھی ایران سے نکالے گئے ہیں، ان کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر ویسٹ کے لیے اسرائیل کے جاسوسی کر رہے تھے، مگر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کی تحفظ کی انشورنس ایران ہے اور ایران کے تحفظ کی انشورنس پاکستان ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک فریق بھی ڈاج دیتا ہے، امریکی گود میں جا کر بیٹھتا ہے، تو یہ بہت بڑا ایک الارمنگ فیکٹر ہوگا، دونوں کو نقصان ہوگا۔ اور ایک آخری فیکٹر ہے کہ ایک طرف تو جو ایران اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ امریکہ کا دشمن ہوگا، چاہے وہ انڈیا ہی کیوں نہ ہو، اس کو کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے، مگر دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سی پیک کو بھی لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی جو چائنیز لبریشن آرمی ہے اس کی 98 برتھ ڈے ہوئی ہے، اس کا کیک بھی کٹا ہے، اس کی سیلیبریشن بھی ہوئی ہے۔ تو پاکستان کے لیے اس وقت بہت بڑا امتحان ہے کہ پاکستان ایک ہی وقت میں امریکہ کو خوش کرے، ایران، روس اور چین کو خوش کرے اور بیلنس کریٹ کرے۔ تو یہ جو بیلنس کی ڈیبیٹ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہے، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا ہم دونوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، دونوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ بڑا سوال ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ آج کے اس دورے میں کنکلوڈ کیا ہوتا ہے۔ صرف سفارتی طور پر ملنا، سفارتی طور پر سپورٹ کرنا کافی نہیں ہے، میٹیریلسٹکلی کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اور ایرانی صدر کے دورے پر امریکہ کیسے ریاکٹ کرتا ہے اور اسرائیل کیسے ریاکٹ کرتا ہے، ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل ایئر خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔